अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अपने तमाम देखने वालों को चांद रात मुबारक, ईद की पेशगी मुबारक। नाजरीन, चांद नजर आया, चांद नजर नहीं आया। पिछले 2 दिन से पूरा मुल्क इस कंफ्यूजन और इस तनाज़े का शिकार है। हम आज के प्रोग्राम के इस पहले हिस्से में आपको साइंसी तरीके से, क्योंकि आप ये सुनते आ रहे हैं कि साइंस बता सकती है कि चांद कब नजर आएगा, कब नहीं नजर आएगा, साइंस किस तरह बता सकती है, ये अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया। लेकिन हम आज प्रोग्राम आवाज़ में समा टीवी के तवज्जुह से आपको एग्जैक्टली उन शवाहिद के साथ बताएंगे कि चांद साइंस के जरिए कैसे देखा जा सकता है और पहले से इसकी पेशीनगोई कैसे की जा सकती है। थोड़ा सब्र करें, उससे पहले जो तनाज़े खड़ा हुआ मैं उसकी पूरी तस्वीर, मुकम्मल तस्वीर आपके सामने रखता हूँ। नाजरीन, होता यह है कि इस तनाज़े के बेसिकली 3 फरीक, मरकजी रोयत हलाल कमेटी के चेयरमैन मुफ्ती मुनीब, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब। इसी वजह से जब मुफ्ती मुनीब चांद नजर आने का ऐलान कर रहे थे नाजरीन, तो इनकी गुफ्तगू में सियासत का रंग नजर ज्यादा आ रहा था। मामूल के बरखलाफ गुस्से में नजर आए, हुकूमत के वज़रा को मारे आस्तीन करार दिया और इन्हें खलीज पैदा करने का जिम्मेदार ठहराया। इस वक्त पाकिस्तान में उलमा कहीं भी हुकूमत के खिलाफ पुरजज़न नहीं है। उलमा अपना काम कर रहे हैं और ये हुकूमत के जो वज़रा हैं ये मारे आस्तीन हैं कि ये खाम खा उलमा और हुकूमत के दरमियान एक खलीज पैदा करना चाहते हैं। पहले नाजरीन, चांद देखने का तनाज़ा मरकजी रोयत हलाल कमेटी और पेशावर की मस्जिद कासिम खां में था। मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलजई के दरमियान ये तनाज़ा होता था। मरकजी रोयत हलाल कमेटी को चांद नजर नहीं आता था, लेकिन मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलजई साहब को नजर आ जाता। खैबर पख्तूनख्वा में ईद पहले मनाई जाती थी, बाकी ममालिक में बाद में मनाई जाती थी। और आज तो जनाब खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी सतह पर ईद पहले मनाई गई। जिस पार्टी की मरकजी में हुकूमत थी, इसी पार्टी की सूबाई हुकूमत ने मरकज के साथ ईद मनाने से इनकार। तो यही वजह थी कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पर हैरत का इजहार भी किया। मुझे इस पर हैरत हुई कि जिस पार्टी की वफाक में हुकूमत है वो सूबाई सतह पर, सरकारी सतह पर इनहिराफ कर रही है। ये पाकिस्तान की तारीख का मुनफरिद वाक़या है। जो सरकारी मनासिब पर फायज हैं उन्हें अपने मनसब की नज़ाकतों की पासदारी करनी चाहिए। नाज़रीन, मुफ्ती मुनीब ने खैबर पख्तूनख्वा में एक रोज पहले ईद होने पर तारीख का हवाला भी दिया और बावर कराया कि यह सिलसिला पान बनने से चला आ रहा है। 1958 का अखबार है, उसका तराशा, इसकी सुर्खी है पेशावर के सिवा सारे पाकिस्तान में ईद कल पीर को मनाई जाएगी। लिहाजा ये आज की बात नहीं है, ये क़याम पाकिस्तान से सिलसिला चला आ रहा है। ये हमारा मीडिया इस तरह ताज़ा दम होकर सवाल करेगा, मुफ्ती साहब ये क्या हो गया? मैं कहता हूँ वही हो गया जो 1947 से हो रहा है। तो नाज़रीन, इस बार चांद देखने के इस तनाज़े में एक तीसरा फरीक भी था और वो थे वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी, जिन्होंने चांद का एक कैलेंडर जारी कर दिया और पहले से ही बता दिया कि ईद 5 जून बुध होगी। हमारे इस प्रेडिक्शन में हमने जैसे किया है 5 जून को इंशाअल्लाह पाकिस्तान में 5 जून 2019 को ईद होगी। अच्छा नाज़रीन, इसी वजह से आज जब मरकजी रोयत हलाल कमेटी के चेयरमैन मुफ्ती मुनीब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने अहले इक्तिदार को एक पैगाम भी दिया, वो भी सुने। जो मुल्क दीन पर हासिल किया गया है अहले इक़्तिदार के मफाद में ये है कि वो खालिस दीनी मसाइल में दीन के साथ खड़े हों। अगर खड़े होने की हिम्मत नहीं है तो कम अज़ कम वजह निज़ा न बनाएं। अब जरा गौर कीजिएगा, अहम बात यह है कि KPK में सरकारी सतह पर पहला रोजा 5 मई को रखा गया। यूं उन्होंने 28 रोजों के बाद ही ईद मना ली और खैबर पख्तूनख्वा हुकाम ने 1 रोजा कज़ा रखने का ऐलान भी किया। खैबर पख्तूनख्वा और मरकज में चांद देखने का तनाज़ा तो हमेशा से नाज़रीन होता ही था। इस बार इसे तासुब का रंग देने की भी कोशिश की गई और तासुब का जिक्र सूबाई वज़ीर इत्तलात ने भी किया। मुफ्ती मुनीब साहब वो माने ना माने, हमें कोई फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता है कि हम गुज़िश्ता 10-12 सालों से भी ज़्यादा हो गए कि यहाँ 3 ईदें मनाई जाती हैं। तासुब की जो एनक है ना, ये ज़रा उतारनी पड़ेगी। खैबर पख्तूनख्वा को मुल्क का हिस्सा समझना चाहिए। मुफ्ती साहब के कहने पे हमने दूसरे दिन रोज़ा रखा। यहाँ पे पेशावर में पहले दिन रोज़ा था, एक रोज़ा हम शरीयतन खा चुके हैं। मुफ्ती मुनीब साहब की वजह से तो हमें कफ़ारा अदा करना पड़ेगा। अब आप देख लें कि सूबाई हुकूमत के वजीर तासुब का जिक्र कर रहे हैं, बल्कि सूबाई तासुब का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन मुफ्ती पोपलजई कह रहे थे कि वो फैसले तासुब की बुनियाद पर नहीं करते।
الحمدللہ جامع مسجد قاسم علی خان سے نشر ہونے والا ہر فیصلہ وہ قرآن و سنت کے احکامات کے اوپر مبنی ہوتا ہے اور اس میں کسی قسم کی انانیت یا تعصب یا مسلکی تعصب جو ہے وہ نہیں پایا جاتا۔ اچھا، اب جو امپورٹنٹ بات جس کا میں نے آغاز میں ذکر کیا کہ سائنس کیا کہتی ہے، اس سے پہلے تھوڑی سی تمہید۔ جب خیبر پختونخوا میں چاند دیکھے جانے کا اعلان کیا گیا، فواد چودھری نے سائنس اور ٹیکنالوجی کا حوالہ دے کر کہا تھا کہ 3 جون کو چاند دیکھوں جانا ممکن نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے کہ آپ کو 3 جون کو، جس دن مسجد قاسم خان میں اجلاس ہو رہا تھا، اس دن ممکن ہی نہیں تھا کہ چاند دیکھا جا سکے؟ سائنس کیا کہتی ہے وہ سنیں۔ 28واں روزہ ہے آج، جو ہے 28ویں روزے میں 3:02 کے اوپر چاند کی پیدائش ہو گئی ہے، لیکن کیا آج چاند دیکھا جا سکتا ہے؟ نہیں دیکھا جا سکتا۔ کیوں نہیں دیکھا جا سکتا؟ کہ آج چاند اور سورج کا جو غروب کا وقت ہے وہ بالکل ایک ہے، اور چاند جو ہے وہ ویزیبل نہیں ہے، سائٹنگ کے لیے ویزیبل نہیں ہے۔ الٹیٹیوڈ اس کا جو ہے وہ نہیں آئے گا، اس کی جو پیدائش ہے اس میں وقت اتنا تھوڑا ہوا ہے کہ اب وہ اس کے اوپر جو ہے وہ نظر نہیں آ پائے گا۔ کل جو چاند ہے وہ تقریباً 28 گھنٹے کا ہوگا اور ویزیبل۔ ناظرین، اب یہاں پر آپ کی انتہائی توجہ درکار ہے۔ جو بات فواد چودھری صاحب کہنے کی کوشش کر رہے تھے کہ 3 جون کو جس دن مفتی پوپلزئی چاند دیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، شواہد اکٹھے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس دن چاند دیکھا جانا کیوں ممکن نہیں تھا؟ میں آپ کو سائنسی طور پر سمجھاتا ہوں۔ اب آپ جانتے ہیں کہ زمین اور چاند یہ اپنے اپنے مدار میں چکر لگاتے ہیں، اور چاند جو چمکتا ہے یہ دراصل اس کی اپنی روشنی نہیں ہوتی، بلکہ سورج سے روشنی جو ہے وہ لیتا ہے، ریفلیکٹ ہوتی ہے، تو ہمیں چاند نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب اگر زمین، چاند اور سورج یہ تینوں پلانٹس ایک سن اور 2 پلانٹس ایک ہی لائن میں آ جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ چاند پیدا ہو گیا۔ اس وقت چاند پر ناظرین پڑنے والی سورج کی جو روشنی ہے وہ زمین تک نہیں پہنچ پاتی، اور زمین پر چاند نظر نہیں آتا۔ یعنی چاند پیدا ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ چاند ہمیں نظر بھی آئے گا۔ پیدائش کے بعد چاند اپنے مدار کے آگے، اس کی آگے کی جانب سفر شروع کر دیتا ہے، یعنی اگر یوں گھوم رہا ہے، پیدائش ہوا تو وہیں آگے سے آگے گھومنا شروع کر دیتا ہے، اور زمین سے دیکھنے پر سورج اور چاند کے درمیان زاویہ بڑھنے لگتا ہے۔ چاند ناظرین تب نظر آئے گا جب زمین، چاند اور سورج کا اینگل وہ کچھ اس طرح بنے کہ سورج کی چاند پر ریفلیکٹ ہونے والی جو روشنی ہے وہ زمین پر نظر آئے، یعنی سورج، چاند اور پھر زمین، اور جو چاند پہ روشنی پڑ رہی ہے وہ اس کا ریفلیکشن زمین پہ نظر آئے گا۔ 2 پورے چاندوں کے درمیان 29.5 دن کا وقفہ ہوتا ہے، اس سے کم نہیں ہو سکتا۔ ایک چاند نکلا، کم ہوا، ختم ہوا، پھر اگلے چاند کے درمیان یعنی 1 مہینے کا 29 دن کا گیپ ہوتا ہے۔ یہی کہانی ناظرین اب میں آپ کو اس ویڈیو سے سمجھاتا ہوں۔ اب آپ فرض کریں، یہ آپ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ فرض کریں کہ ویڈیو میں یہ جو خاتون ہے یہ زمین ہے، ٹھیک ہے جی، ان کے سامنے جو بلب روشن ہے وہ سورج ہے، انہوں نے ہاتھ میں جو بال پکڑ رکھا ہے وہ چاند۔ اب جیسے جیسے ناظرین یہ خاتون گھومیں گی، چاند گھومے گا اور سورج کی روشنی اس پر پڑے گی۔ جیسے جیسے سورج، چاند اور خاتون یعنی کہ زمین ایک لائن میں، ایک قطار میں آ جائیں گے تو چاند نظر نہیں آئے گا، کیونکہ سورج کی چاند پر پڑنے والی روشنی زمین پر نہیں آ رہی۔ وہ روشنی جو چاند ہے وہ اس روشنی کو بلاک کر رہا ہے، وہ زمین پہ پڑ نہیں رہی، چاند کا عکس زمین پر نہیں آ رہا۔ لیکن جیسے ہی زاویہ بدلا، ہلکا سا اینگل بدلا، تھوڑا سا ٹیڑھا ہوا چاند تھوڑا سا نظر آئے گا۔ حقیقت میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جب چاند زمین اور سورج کے ساتھ 6.8 ڈگری کا اینگل بنائے اور اس کی چمک 0.8% ہو۔ اب یہ آپ کو میں کیلکولیٹڈ فگرز سائنس کی بتا رہا ہوں، تو یہ چاند آپ کو زمین پر نظر آئے گا۔ اب اگلی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، زمین پہ کیا پورے خطہ ارض پہ نظر آئے گا سب ممالک میں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ آپ کو نقشہ دکھاتا ہوں اگلا، اس نقشے پہ آپ نے بڑا غور رکھنا ہے ناظرین۔ یہ چاند کی رویت یعنی اس کی جو سائٹنگ ہے اس کے حوالے سے ہے۔ اب جو نقشہ میں آپ کے سامنے تھوڑی دیر میں آنے والا ہے ناظرین، یہ آپ نے دیکھ لیا کس طرح سے خاتون گھومی اور وہ ریفلیکشن آئی۔ اب جو نقشہ آپ کے سامنے آئے گا ناظرین، یہ ہے 3 کا نقشہ، 3 جون 2019 کا۔ اس میں جو علاقہ سرخ ہے یہاں چاند نظر آ سکتا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں یہ سرخ علاقہ ہے، اس میں اس وقت جو فال کر رہی ہیں 3 جون کو آپ دیکھیں کہ سینٹرل امریکہ ہے،
اس کے بعد ساؤتھ امریکہ ہے. یہ علاقے ہیں جہاں پہ 3 جون کو چاند نظر آ سکتا تھا. ٹھیک ہے ناظرین, لیکن پاکستان میں فی الحال کسی صورت 3 جون کو چاند نظر نہیں آ سکتا تھا. اب آپ کو میں اگلا نقشہ دکھاتا ہوں. اگلا نقشہ ہے جناب 4 جون کا. پروڈیوسر صاحب اگلا نقشہ جو ہے وہ یہ دیکھیں جناب, اگلا نقشہ سکرین پہ آ گیا. اب آپ 3 رنگ دیکھ رہے ہیں, سبز, آسمانی نیلا اور لال. اس نقشے میں علاقہ جو سبز ہے ناظرین, یہاں انسانی آنکھ کو بھی چاند نظر آ سکتا ہے. اب آپ وہ علاقے دیکھیں, اس سبز علاقے کے اندر آپ کو جو گول دائرہ نظر آ رہا ہے یہ پاکستان ہے, ساتھ میں انڈیا ہے, افریقہ پورا براعظم افریقہ ہے, براعظم امریکہ ہے, ساؤتھ نارتھ امریکہ. یہ تمام وہ علاقے ہیں جہاں پہ نیکڈ آئے یعنی ایک عام انسانی آنکھ سے بغیر دوربین کے, بغیر کسی اور ٹیکنالوجی کے آپ واضح طور پہ چاند دیکھ سکتے ہیں, بلکہ جبکہ نیلے اور سرخ علاقوں میں آپ کو چاند نظر نہیں آئے گا. اور ناظرین آج یہاں پہ جب ملک میں چاند نظر آیا ہے تو پاکستان اس ایریا میں, گرین ایریا میں فال کر رہا تھا. یعنی سائنس واضح بتا سکتی ہے کہ چاند کب اور کہاں نظر آ سکتا ہے, اور پھر ہر سال پاکستان میں عید کا چاند بتایا جا سکتا ہے, پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے. اب سوال یہاں پر ناظرین یہ ہے کہ چاند متنازع کیوں ہو جاتا ہے, چاند کیوں صوبوں میں بٹ جاتا ہے, چاند کیوں فرقوں میں بٹ جاتا ہے, جبکہ اس کو نہ مذہب کی قید ہے, نہ فرقے کی قید ہے, نہ ملک, نہ خطے, نہ علاقے کی قید ہے. یہ محض سائنس کا کرشمہ کہہ لیں, قدرت کا کرشمہ ہے. ہم بات کریں گے, ہمارے ساتھ اس وقت جو علماء کرام موجود ہیں, علامہ طاہر اشرفی صاحب نے ہمیں جوائن کیا, بہت شکریہ ان کا, اور ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ہیں, آپ کا بھی شکریہ. تھوڑی دیر میں علامہ راغب نعیمی صاحب ہمیں جوائن کریں گے, آپ کا بھی شکریہ. ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب, 70 سال سے ایک مسئلہ چلا آ رہا ہے, یہ قابل حل ہے, یہ آپ بھی مانتے ہیں, دیگر علماء بھی مانتے ہیں, انفیکٹ رویت حلال کمیٹی کے سربراہ بھی مانتے ہیں. یہ حل کیوں نہیں ہو سکتا سر؟ کیا اگر مفتی پوپل زئی صاحب کو بنا دیا جائے رکن تو آپ کو لگتا ہے یہ حل ہو جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت مہربانی, آپ نے رابطہ کیا. آپ کو علم ہے کہ وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے جو قمری کیلنڈر تیار کیا ہے اس کو اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس بھیج دیا گیا ہے. اچھا. اور ہم اس پر کام کر رہے ہیں. ہم نے جوابی خط میں وزارت کو لکھا ہے کہ عید کے بعد ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جو فلکیات اور موسمیات کے ماہرین ہیں وہ اور علماء کرام مختلف اور متنوع جو ہمارے مسائل کی فکر ہیں ان کو ایک میز پر جمع کرنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ یہ مسئلہ جو ہے اس کے حل کی طرف کوئی تجاویز تیار کریں. اور بنیادی سوچ ہماری یہ ہے کہ جب باقی دنیا میں یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے تو پاکستان میں بھی یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے, کیونکہ شرعی طور پر بے شک ایک وقت میں یا ایک دن رمضان شریف یا عیدین کا انعقاد ضروری نہیں, لیکن معاشرتی طور پہ اس بات کی ضرورت ہے کہ اس معاملے پہ ہم تو باقی مسلم دنیا میں کس طرح حل ہوا ہے سر, اور یہاں پہ وہ چیز امپلیمنٹ کیوں نہیں ہو سکتی قبلہ ایاز صاحب؟ یہاں پہ آپ کو پورا علم ہے کہ اس کے مختلف ڈائمینشنز ہیں. پشاور میں مسجد قاسم علی خان ایک پاکستان کے قیام سے قبل کی ایک روایت کے مطابق چل رہی ہے, تو اب ضرورت اس کی ہے کہ درمیان میں کوششیں ایسی ہو جائے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کے درمیان ایک یہ جو گیپس ہیں ان کو ختم کر دیا جائے اور متبادل صورتیں تجویز کی جائے. میں ذاتی طور پہ اب اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ آپ کے سامنے کوئی تجویز رکھوں, لیکن امید ہے کہ عید کے بعد انشاءاللہ جب اجلاس ہوگا تو ہم مختلف ماہرین سے اس بارے میں رائے لیں گے. ٹھیک ہے. علامہ طاہر اشرفی صاحب, گفتگو سنی آپ نے قبلہ ایاز صاحب کی. مفتی پوپل زئی صاحب کو رویت حلال کمیٹی کا ممبر بنانا آپ کو لگتا ہے ایک اچھا احسن حل ہو سکتا ہے اس کنٹروورسی کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. آپ کے سوال سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ رات کے بعد مرکزی رویت ہلال کمیٹی اخلاقاً قانوناً اس اپنا جواز ہی کھو بیٹھی ہے کہ جب ایک صوبے کی مرکزی رویت ہلال کمیٹی, مرکزی اس کا پہلا لفظ ہے سینٹرل, جب سینٹرل رویت ہلال کمیٹی ایک پورا صوبہ اس کی حکومت اس پر عدم اعتماد کرتے ہوئے علیحدہ عید اور علیحدہ
اس دن کو منانے کا اعلان کر چکے ہیں، تو میرا تو رات خیال تھا کہ دو چیزیں رات ہونی چاہیے تھی. یا تو عمران خان صاحب حکم کرتے کہ فوراً ہنگامی اجلاس بلاؤ، ان شہادتوں کو شریعت یا جو معیار ہے آپ کا اس پہ دیکھو اور عید کا اعلان کریں اگر وہ معیار پہ پورا اترتی ہیں، اور اگر نہیں اترتی تو پھر صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت کو کہا جاتا کہ یہ معیار پہ پورا نہیں اترتے لہٰذا آپ ان کا ساتھ نہ دیں. جب ایک حکومت جس کی مرکزی حکومت بھی جس پارٹی کی ہے اور صوبائی حکومت بھی ان کی ہے، جناب آپ ایک روزے کا کفارہ ادا کریں یا قضا ادا کریں، کیونکہ وہ روزہ غلط جو ہے وہ غلط عید منا بیٹھے ہم. آج وہ اپنے میری عرض سنیں، نہیں اس میں میری عرض سنیں، نہیں سن لیں. اس میں دو صورتحال ہے. ایک وہ ہے جن کے 29 آج پورے ہو گئے تھے، جنہوں نے ایک دن پہلے پوپلزئی کے ساتھ رکھ لے تھے. ایک وہ ہے جنہوں نے اس وقت رویت ہلال کمیٹی کے ساتھ گئے اور اگلے دن کا چاند دیکھ کے انہوں نے کہا کہ ہم سے غلطی ہو گئی. خود وفاقی وزیر مذہبی امور نے مجھے کئی علماء کے سامنے اسلام آباد میں کہا کہ میرے پاس ایک ایسے شخص کا عتیق انہوں نے نام بتایا، ٹیلی فون آیا جسے میں جانتا ہوں، وہ کوئی پوپلزئی صاحب سے تعلق نہیں رکھتا، کچھ نہیں. وہ اور ان کے شاگردوں نے چاند دیکھا لیکن ان کی گواہی نہیں مانی گئی. ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں سائنس سے مدد لو تو کہتے ہیں کہ رویت ہونی چاہیے، جب ہم کہتے ہیں رویت والوں کی گواہی لو تو کہتے ہیں نہیں سائنس کہتی ہے آج چاند نظر نہیں آنا چاہیے. قبلہ یاس صاحب بہت معتبر اور بلا شبہ ان کا تمام حلقوں میں ایک مقام ہے، اور اسی وجہ سے وہ نظریاتی کونسل جو اپنا وقار کھو بیٹھی تھی ان کی وجہ سے تھوڑا سا اس کا کوئی عزت و وقار ہے. یہ اگر کچھ کر سکے تو کر سکے، لیکن اس کا حل یہ ہے کہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کو صرف مفتی منیب صاحب کی وجہ سے نہیں. آپ یہ مجھے بتائیں کہ جو وہاں مختلف مکاتب فکر کے لوگ ہیں، اگر ان کے لوگ ان کو مانتے ہی نہیں ہیں، پوپلزئی صاحب کے مکتبہ فکر کے جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں پوپلزئی صاحب ان کو مانتے ہی نہیں ہیں، یا اور باقی لوگ جنہوں نے آج عید کی ہے، تو پھر اس کو توڑیے، اس چھوٹی ایک کمیٹی بنائیے جس میں چاروں مکاتب فکر کے دو تین لوگ لیجئے، سائنسی ماہرین لیجئے، فلکیات کے ماہرین لیجئے، اور ہمیشہ کے لیے اس مسئلے کو حل کریں. ہر سال اب یہ اناء کا مسئلہ ہے، چاند کا مسئلہ نہیں. چاند کو ہم نے بریلوی دیوبندی بنا دیا، چاند کو ہم نے کی رویت کا نہیں ہے، یہ مسئلہ کہیں منصب کا یا عہدے کا مسئلہ ہے، اور وہاں پہ آ کے رویت کا جو ہے وہ تنازع کھڑا ہو جاتا ہے. یہ میں خلاصہ لے لوں آپ کی گفتگو سے. تو قبلہ ایاز صاحب اس کے حل کے اندر سائنس نے ہیلپ کرنے کی کوشش کی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ منسٹری نے ہیلپ کرنے کی کوشش کی تھی. میں ذرا قبلہ ایاز صاحب سے گفتگو تھوڑی سی کر لوں، سر میں دوبارہ آپ کے پاس واپس آتا ہوں. تو قبلہ ایاز صاحب اب جو آج کی تاریخ یہی تاریخ دی تھی وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی نے اور یہی تاریخ ثابت ہوئی، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر سائنس کی ہیلپ لی جائے تو یہ تنازع سے بچ سکتے ہیں ہم. اور کیا کوئی ایسی سفارش آپ مرتب کریں گے کہ اس میں جو ہے وزارت سائنس کا دخل یا ان کا کردار تھوڑا بڑھا دیا جائے؟ اس میں جو آپ تاریخ دیکھیں تو وزارت سائنس کا دخل تو پہلے ہی سے موجود ہے. آج بھی آپ نے اگر کراچی میں مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس کی کاروائی دیکھی ہوگی تو وہ اسی موسمیات کے مرکزی دفتر میں اس کا انعقاد ہوا، اور پوری جو منسٹری تھی وہ شامل تھی، مذہبی امور کے علاوہ موسمیات کے ماہرین بھی شامل تھے. تو یہ تعاون تو بہت ضروری ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن علماء کا موقف یہ ہے کہ اس بات کے لیے کہ سائنس ہمیں یہ بتائے کہ چاند کی رویت کا امکان ہے، تو اس کے باوجود امکان سے آگے بڑھ کر رویت کا انعقاد ہونا بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا میں تھوڑا آگے بڑھوں گا کیونکہ میں راغب نعیمی صاحب کو بھی میں نے ریکویسٹ کی تھی ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں، وہ بھی لائن پر موجود ہے. اور نعیمی صاحب آپ کے پوسٹ جو ہیں اگر تو تصدیق کیجئے گا، فیس بک یا ٹویٹر پوسٹ آپ ہی کے ہیں، وہ میں دیکھ رہا تھا، اور آپ خود بھی کافی حرف تنقید خاص طور پہ مسجد قاسم خان کا جو عمل ہے ان کو آپ حرف تنقید بنا رہے تھے. راغب نعیمی صاحب اس کا حل کیا ہے سر؟ اس کا ایسا حل جس سے تنازع بھی ختم ہو جائے اور تمام پاکستانی ایک وقت میں عید منا سکیں، رمضان کا پہلا روزہ رکھ سکیں، حل کیا ہے سر اس کا؟ بہت شکریہ آپ کا. آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں لیا ہے اور ہم اس کو پوزیٹیو طریقے سے حل کرنا چاہیں گے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پوزیٹیو طریقے سے ٹیکل کیا جائے تو بہت آسانی کے ساتھ ہم چیزوں کو مینیج کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. دیکھیے، کوئی چیز کسی کی وراثت نہیں ہے.
مسجد قاسم علی چاند کی رویت کو اپنا 125 سالہ ورثہ خیال کرتے ہوئے وہ اس عمل کو کرتے ہیں، اور انہوں نے شاید ورثے میں ہی یہ پایا ہے کہ باقی تمام سے ایک دن قبل انہوں نے عید کا اعلان کر دینا ہے، جبکہ وفاقی رویت حلال کمیٹی جو کہ شرعی طور پر، قانونی طور پر اور حکومتی کمیٹی ہے، جو اس بات کا حق رکھتی ہے کہ چاند کی رویت کا وہ اہتمام کرے اور اس کے بعد پورے پاکستان کے لیے چاند کی رویت کا وہ اعلان کرے، جو وہ عرصہ دراز سے کر رہی ہے۔ اور میں یہ شواہد کی بنیاد پہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ پچھلے 20 سال کے عرصے میں پاکستان کی وفاقی رویت حلال کمیٹی نے جتنے بھی چاند جتنے بھی مہینوں کے دیکھے ہیں، کہیں پر بھی ایک چاند میں بھی غلطی کار فرمان نہیں ہے، غلطی نہیں ہے۔ لیکن تنقید نعیمی صاحب یہ بھی کی جا رہی ہے، اس پہ یہ بھی تنقید کی جا رہی ہے، اور میں طاہر اشرفی صاحب کی طرف بڑھوں گا آپ کے اس جواب کے بعد، راغب نعیمی صاحب کے جواب کے بعد، کہ مرکزی رویت حلال کمیٹی بھی تو نہیں کسی کی وراثت بنتی جا رہی۔ اگر تو مسجد قاسم خان کی کسی کی وراثت نہیں ہے تو پھر مرکزی رویت حلال کمیٹی میں بھی یہی اصول لاگو ہونا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ مرکزی رویت حلال کمیٹی وفاق ممبران مقرر کرتا ہے، وفاق جس سے چاہے ممبر مقرر کر دے، ہمیں اس پہ قطعاً کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ اب تک جتنے ہی چیئرمین آئے ہیں آپ کی بات ٹھیک ہے، اس پہ آپ کو اعتراض نہیں ہے، یہ علماء نے فیصلہ کرنا ہے، یہ علماء نے فیصلہ کرنا ہے، لیکن نعیمی صاحب عرض یہ ہے، میں اعلان سننا چاہ رہا تھا چاند کا، عرض سنیے گا، میں اشرفی صاحب اس پہ آپ کا موقف لینا چاہوں گا، میں سننا چاہ رہا تھا چاند کا اعلان، پہلی شوال کا اعلان میں سننا چاہ رہا تھا، وہاں پہ نعرے کچھ اور لگنا شروع ہو گئے، ہمیں فلاں کی چیئرمینی پہ بھروسہ ہے، اور وہاں پہ بڑے سیاسی قسم کے نعرے لگنا شروع ہو گئے۔ تو یہ کیا تھا، یہ کیسا منظر تھا؟ کیا آپ کو لگتا ہے یہ درست جگہ تھی درست بات کے لیے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ مجھے افسوس ہے، میں مفتی منیب صاحب کی بہت عزت کرتا ہوں، تمام ممبران کی، یہ نہیں ہے، میں کہتا ہوں آپ ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب کو بنا دیجئے، آپ کسی اور کو بنا دیجئے، مفتی صاحب کو ہی بنا دیجئے، لیکن جو 2 دن سے میں نے دیکھا ہے، پہلے بھی ہوتا رہا، لیکن یہ 3 4 5 دن اور یہ جو 2 ہفتے گزرے ہیں، اور بالخصوص آج کا جو دن ہے، میں بطور ایک دین کے طالب علم کے غمگین ہوں، مجھے دکھ ہوا ہے، اس سے علماء کی توقیر کم ہوئی ہے، اس سے علماء کا احترام کم ہوا ہے، اس سے دین کے طالب علم کا احترام کم ہوا ہے، اس سے دین سے تعلق رکھنے والے کا احترام کم ہوا ہے۔ کیا مقصد ہوا؟ اگر یہ رویت ہلال کمیٹی وفاقی حکومت کی ہے، اور وفاقی حکومت کی ہی صوبائی حکومت ہے وہاں پر، اور وہ آج عید منا رہی ہے، تو پھر میں چیئرمین ہوتے ہوئے اس کا مطلب ہے کہ وفاقی حکومت میرے اوپر عدم اعتماد کر رہی ہے، تو مجھے تو اس کے اوپر 100 بار جو ہے 3 ارب بیچ کے اپنے گھر بیٹھ جانا چاہیے، کہ اگر میری حکومت میرے فیصلے کو نافذ نہیں کروا سکتی، میری حکومت میرے فیصلے کو نہیں منوا سکتی، تو عالم دین جو ہے، جو دین کا طالب علم ہے، وہ کسی رویت ہلال کے عہدے کا محتاج۔ بہت شکریہ آپ کا علامہ طاہر اشرفی صاحب، ڈاکٹر قبلہ یاس صاحب آپ کا بہت شکریہ، راغب نعیمی صاحب شکریہ آپ کا۔ ہمارے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے کہ ہم ملک میں ایک عید کیسے منا پائیں۔ عیدوں پر جو تنازع، چاند پر جو تنازع کھڑا ہو جاتا ہے، شاید ہمارے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ میں آپ کو ناظرین کچھ ایسے ممالک اور کچھ ایسی قوموں کے بعد اب لے کے چلتا ہوں کہ جن کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ عید ایک ہوگی یا 2، ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہم عید منا بھی پائیں گے یا نہیں۔ آپ لوگ اور ہم لوگ خدا کا شکر ادا کریں کہ ہمیں پرسکون طریقے سے امن و امان کے دائرے میں رہتے ہوئے عید منانے کا موقع ملتا ہے، اپنوں کے ساتھ عید منانے کا موقع ملتا ہے۔ آئیے میں آپ کو یمن اور شام لے کر چلتا ہوں، جہاں پر عیدیں کیسے منائی جاتی ہیں۔ آئیے شکر ادا کیجئے اللہ کا، آپ کے بچے یتیمی کے سائے میں عید نہیں منا رہے، آپ اپنے بچوں سے دور نہیں، چھوٹی خواہشیں۔ ایک لمحے کے لیے اس بات کو ذہن میں لائیے کہ جب اب چاند رات ہے، آپ باہر جائیں گے شاپنگ کے لیے، اگر آپ کا بچہ کوئی ضد کرے، آپ کی حد الوسع کوشش ہوگی کہ آپ اس بچے کو وہ چوڑیاں، وہ کھلونے وہ دلا دیں، لیکن اس وقت اس چھوٹی سی بچی کی خواہش کیا تھی کہ کاش اس کا باپ آج زندہ ہوتا۔ ان عید کس طرح منائی جاتی آپ کو دکھائیں، ان چھوٹے لمحات کی قدر کیجئے میرے دوستو۔ عیدیں شاید نئے کپڑوں سے نہیں، شاید مہنگے کپڑوں سے نہیں، مہنگی چیزوں سے نہیں، عید اپنوں کے ساتھ ہوتی ہے، لہٰذا اپنوں کے ساتھ ہونے کی قدر کیجئے۔ ایک اور بڑی اہم چیز جو آپ تک پہنچانی ہے،
ہم ہمارے جیسے ممالک بالخصوص پاکستان آج باہر شادیانے بج رہے ہیں, دکانیں سجی ہوئی ہیں, آپ اپنے گھروں میں بھی چراغاں کریں کہ چاند رات جو ہے اتنا اہتمام اور اتنے پرامن طریقے سے, اتنے پرسکون طریقے سے, بغیر یہ فکر کیے کہ آپ کے اس جشن میں کوئی خلل ڈالے گا, دشمن آپ پہ وار کرے گا, کوئی بدخواہ آپ پہ وار کرے گا, یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ اس وجہ سے ممکن ہے کہ سرحدوں پہ کوئی اپنی عیدیں قربان کر رہا ہے, سرحدوں پہ کوئی اپنے بیٹے بیٹی ماں باپ بہن بھائی سے دور ہے, آپ کے لیے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے کھڑا ہے. یہ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں عید پہ؟ جب آپ عید منا رہے ہوتے ہیں ہمارے پاک فوج کے جوان کیا کر رہے ہوتے ہیں یہ بھی دیکھیں. جو آپ لہو دیکھ رہے تھے, یہ جو آپ ہمارے شہیدوں کا لہو دیکھ رہے تھے, یہی لہو ہے جو آپ کی اور ہماری عیدوں میں رنگ بھرتا ہے. ان کی بھی بہت قدر کیجئے. وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ اب اگر آپ کے اکاؤنٹ میں 5 لاکھ روپے سے زائد رقم ہے تو جناب انتظار کیجئے, ایف بی آر آپ کے پیچھے آئے گا. کیوں آئے گا؟ وقفے کے بعد بتائیں گے. جناب عید کے بعد 5 لاکھ روپے کے بینک اکاؤنٹس والے ہو جائیں ہوشیار. جن کے پاس 2400 سی سی گاڑی ہے وہ بھی عید کے بعد تیار رہیں جناب. 2 کنال یا اس سے زائد کے گھروں والے بھی ہوشیار باش ہو جائیں. اور اکثر بیرون ملک جو ٹریول کرتے ہیں وہ بھی ایف بی آر کے دفتر کا دروازہ اور ان کا پتہ پوچھ لیں. آج وزیر اعظم کی زیر صدارت بنی گالہ میں اقتصادی ٹیم اجلاس ہوتا ہے جناب. ذرائع کے مطابق اجلاس میں وزیر اعظم نے سوال کیا کہ بڑے ٹیکس چوروں کو ٹیکس نیٹ میں کیسے لایا جائے اور صرف تنخواہ دار طبقہ ٹیکس کیوں دے جناب. وزیر اعظم نے کہا کہ ایمنسٹی اسکیم اور ٹیکس ریٹرنز کی تاریخ میں توسیع سے جس نے فائدہ اٹھانا ہے وہ اٹھا لے, اس کے بعد کوئی رعایت نہیں دیں گے. اور ٹیکس چوروں کو پکڑنے کے لیے تمام ادارے حکومت کے ساتھ چلیں. دوسری جانب ہوتا کیا ہے, ایف بی آر نے ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے ناظرین اقدامات کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا. ایف بی آر مالدار افراد کا ڈیٹا اکٹھا کرنے جا رہا ہے. ایف بی آر نے بینک سے 5 لاکھ روپے کے اکاؤنٹ ہولڈرز کا ڈیٹا بینک سے طلب کر لیا, جس پر بینک نے آمادگی ظاہر کر دی ہے. پاکستان کے کمرشل بینک ماضی میں اس طرح کا ڈیٹا نہیں دیا کرتے تھے, کیونکہ اب بے نامی ٹرانزیکشنز پروہیبیشن ایکٹ آیا ہے, جس کے قوانین کے تحت اب بینکوں کو ڈیٹا شیئر کرنا لازمی ہو جائے گا. بینک ڈیٹا کے علاوہ ایف بی آر نے بجلی کے انڈسٹریل اور کمرشل صارفین کا ڈیٹا بھی حاصل کرنا شروع کر دیا ہے. اس کے علاوہ 2 کنال یا پھر اس سے زائد گھروں اور 2400 سی سی گاڑیوں یا اس سے زائد کی گاڑی رکھنے والے کا ڈیٹا بھی مانگا جا رہا ہے. اکثر و بیشتر ناظرین جو بیرون ملک سفر کرتے ہیں ان افراد کا بھی ڈیٹا اکٹھا کرنا شروع کر دیا گیا ہے. اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ اس نئی پالیسی کا بالآخر فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ملک کے معروف ماہر معیشت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر سلیم صاحب. ڈاکٹر صاحب شکریہ آپ کے وقت کا. کیا اس طرح کا اقدام جو ہے وہ ریونیو کلیکشن میں مدد کرے گا, وہ پاکستان کے جو مسائل ہیں معاشی بالخصوص بجٹ ڈیفیسٹ اسے کاؤنٹر کرنے میں مدد کرے گا؟ ایفیکٹ کیا ہوگا سر اس اقدام کا؟ مجھے نظر کچھ ایسا آ رہا ہے, محسوس کچھ ایسے ہو رہا ہے کہ جو اقدامات سامنے آ رہے ہیں اس سے پاکستان کے اندر جو سرمایہ کار ہیں, جو پیسے والے لوگ ہیں, وہ ڈر جائیں گے, ان کا پیسہ ڈر جائے گا اور وہ معیشت سے پیسہ نکال لیں گے. یہ پچھلے کچھ مہینوں سے آلریڈی آپ کو یہ والا فینومینا نظر بھی آ رہا ہے. اگر پچھلے 3 ہفتے پہلے کی اسٹیٹ بینک کی رپورٹ دیکھیں تو اس میں لکھا ہے کہ 4.7 کھرب روپے کے نوٹس ان سرکولیشن ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے اپنے نوٹ نکال لیے ہیں بینکوں سے. اب یا تو ان کے ڈالر خرید لیے گئے ہیں یا ان کو کہیں لاکر میں رکھ دیا گیا ہے یا کہیں گھروں میں چھپا دیا گیا ہے. یہ بڑی ہائی فگر ہے نوٹس ان سرکولیشن کی. تو یہ جو پیسہ ڈر کے بھاگ گیا ہے میدان سے, یہ ہمیں آلریڈی نظر آ رہا ہے اور حکومت مزید اسی سمت میں چلی جا رہی ہے. یعنی حکومت اس پیسے کو مزید ڈرانے جا رہی ہے. تو سر مجھے یہ بتائیے گا کہ جب ہم بہتر ممالک میں, ترقی یافتہ ممالک میں دیکھتے ہیں کہ ٹیکس بھی ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ معیشت بھی بہتر ہے, تو وہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں کہا یہ جاتا ہے کہ جب آپ ٹیکس ریونیو کلیکشن بڑھائیں گے تو آٹومیٹیکلی معیشت کی بہتری کی طرف باتیں بڑھیں گی, معیشت بہتر ہوگی. اس کے الٹ کیوں دیکھنے میں آتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے, ایک تو علی صاحب میرا اختلاف ہے جو مالیاتی ادارے ہیں اور جو ٹیکس کی پالیسی جاتی ہے. اس وقت تقریباً آپ دیکھیے کہ 21 کروڑ پاکستانی ہیں اور اس میں سے جو لیبر فورس کا حصہ ہے وہ 6 کروڑ پاکستانی ہیں جن کے پاس نوکریاں ہیں.
تو اب باقی 14-15 کروڑ پاکستانی جو کہ لیبر فورس کا حصہ نہیں ہے، ان سے تو آپ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتے کہ وہ ٹیکس دیں گے۔ اس کے بعد کوئی 66% آبادی جو ہے وہ 30 سال سے نیچے کی ہے، ان کی آمدن کیا ہوگی جو آپ اس سے ٹیکس نکالیں گے؟ اب جو پچھلے بجٹ میں جو ہم نے تخمینہ رکھا تھا سیلز ٹیکس کا، وہ تقریباً 1.7 کھرب روپے کا ٹیکس تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا ہر خاندان تقریباً 50,000 روپیہ سیلز ٹیکس کی مد میں حکومت کے خزانے میں جمع کرواتا ہے۔ تو بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر ایکچولی انکم ٹیکس لاگو ہی نہیں ہوتا، وہ انکم ٹیکس کی جو تھریش ہولڈ ہے اس سے نیچے ہیں، ان سے بھی ہم سیلز ٹیکس جو ہے وہ اکٹھا کر رہے ہیں اور حکومت کے خزانے میں جا رہا ہے۔ ہمارا جو پرائمری فوکس ہونا چاہیے وہ اپنے حکومتی خساروں کو کم کرنا ہونا چاہیے۔ اب جتنی بھی سٹڈیز آئی ہیں، یورپ میں دیکھ لیں، افریقہ میں دیکھ لیں، ساؤتھ ایشیا کے اندر جو ممالک ہیں ان کو دیکھ لیں، اگر آپ کے ہاں حکومت کا ایک بہت بڑا فائنینشل کرائسس جس کو بجٹری خسارہ ہم کہتے ہیں اگر وہ ہوتا ہے، جن ممالک نے کامیابی سے ان کا حل نکالا ہے ان میں سے 85% ممالک ایسے ہیں جنہوں نے اپنے اخراجات کم کر کے اس کا حل نکالا ہے۔ تو جو حل ہے ہمارے بحران کا وہ حکومتی خساروں کا کم کرنا ہے، ٹیکس بڑھا کے کبھی بھی یہ پرابلم حل نہیں ہو پائے گا۔ نہیں ہے، بلکہ خاص طور پہ جو پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں ان کے نقصانات کو کم کیا جائے، پی آئی اے، اسٹیل مل، ریلوے، ان کے نقصانات کم ہونے چاہیے۔ آپ کو لگتا ہے ڈاکٹر صاحب یہ اقدام ڈیسپریشن میں اٹھایا گیا ہے؟ کیونکہ آپ نے اپنی تقاریر میں 8,000 ارب ریونیو کلیکشن کے دعوے کیے، اس کا ہاف بھی آپ کلیکٹ نہیں کر پائے، تو فسکل ایئر ختم ہونے سے پہلے یا تقریباً اس کے اینڈ تک آپ چاہتے ہیں کہ ایک عوام کے سامنے ریونیو کلیکشن کی اچھی فگر رکھیں، تو یہ جلد بازی میں اور ڈیسپریشن میں اقدامات اٹھائے گئے؟ دیکھیے علی صاحب، دنیا میں کوئی 193 ممبر ممالک ہیں یونائٹڈ نیشنز کے، اور ان میں سے ایک ملک کے لیڈران ایسے ہیں جو دنیا بھر میں جاتے ہیں اور دنیا بھر کو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے رہنے والے جو ہیں وہ ٹیکس چور ہیں، اور وہ ملک ہے پاکستان۔ اور کوئی دنیا کے ملک کی لیڈرشپ آپ کو یہ کہتی ہوئی نظر نہیں آئے گی۔ میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی جو ہیں وہ ٹیکس چور ہیں۔ یہاں پہ 15 کروڑ تو ہمارے پاس اس وقت سم کنیکشنز ہیں اور ان سب کے اوپر ٹیکس لاگو ہوتا ہے۔ پاکستان میں اس وقت کوئی بھی بچہ، بوڑھا، مرد، عورت، ہر جو شخص ہے پاکستان کا وہ ٹیکس دے رہا ہے۔ یہاں پہ پرابلم ٹیکس وصولی کی نہیں ہے، یہاں پہ پرابلم حکومت جو اوور سپینڈ کر جاتی ہے، حکومت کے جو خسارے ہیں ان کے اوپر فوکس کرنا چاہیے۔ پتھروں میں سے علی صاحب آپ خون کبھی نہیں چوس سکتے۔ ہم پاکستانیز آر اوور ٹیکس۔ اب اگر کارپوریٹ ٹیکس کی طرف جائیں تو اس میں جو حقائق ہیں وہ اور زیادہ خطرناک ہیں۔ پاکستان کا جو کارپوریٹ ٹیکس ریٹ ہے وہ 3rd ہائیسٹ ان دا ورلڈ ہے، مطلب ہم کوئی 35% کارپوریٹ ٹیکس لگا رہے ہیں۔ اور دنیا کا جو بنیادی معاشی حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کارپوریٹ ٹیکس بہت ہائی رکھتے ہیں تو اس ملک میں نہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اس ملک میں بے روزگاری زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ حکومت کو کون ایسے نسخے پڑھاتا ہے جس میں حکومت کا خزانہ قطعاً نہیں بڑھے گا۔ ہمارا آبجیکٹو تو سب کا یہ ہے کہ حکومتی خزانہ کسی طرح بھر جائے، دولت سے بھر جائے۔ وہ اسی صورت میں بھرے گا جب معیشت کا پہیہ تیزی سے چلے گا۔ تو یہاں پہ جتنے بھی اقدامات نظر آ رہے ہیں وہ معیشت کے پہیے کو چلانے کی بجائے روک رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ نسخے پڑھانے والے پہلے تو لوکل تھے، اب تو امپورٹڈ آ چکے ہیں، ابھی بھی بہتری کی امید نظر نہیں آ رہی ہے۔ آپ اس طرح کے ایفیکٹس کا، اس طرح کے اقدامات کے جو ایفیکٹس ہیں، جو اثرات ہیں، وہ پھر آپ نیگیٹو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، ایک تو پکا نیگیٹو ہے کہ جس ملک کے اندر آپ جس بھی معیشت کے اندر آپ ٹیکس کا بوجھ بڑھا دیتے ہیں، اس ملک کی جو اکانومی ہے، جو معیشت ہے، وہ سکڑ جاتی ہے، وہ پھیل نہیں پاتی۔ ہمیں ایک پھولتی پھیلتی معیشت چاہیے جو ایکسپینڈ کر رہی ہو مسلسل، اور پھر حکومت کو کوئی کام بھی نہیں کرنا پڑے گا، آٹومیٹکلی ایک جو معیشت ایکسپینڈ کر رہی ہوتی ہے وہ ٹیکس ریونیو اس میں سے زیادہ نکلتا ہے۔ تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ معیشت کا پہیہ تیزی سے چلے اور اس کے نتیجے میں خود بخود حکومت کا خزانہ جو ہے وہ بھر جاتا ہے۔
تو یہاں معاملہ اضافی ٹیکسز کا نہیں ہے، یہاں معاملہ خسارے کم کرنے کا ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین ہم یہاں پر ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد جب حاضر ہوں گے تو ایک ایسی شخصیت جن کا آج کل سوشل میڈیا پر بہت چرچے ہے، ان کی آواز آپ برسوں سے سنتے آ رہے ہیں، چاہے ٹیلی فون ملائیں کہیں پہ، چاہے کہ الیکٹرک کے صارفین ہوں، پی آئی اے کے صارفین ہوں، یہ تمام لوگ ایک آواز سنتے ہیں جو ان کی رہنمائی کرتی ہے مسلم مواقع پہ. وہ آواز کس کی ہے آج اس شخصیت کے روبرو آپ کو کروائیں گے اس وقفے کے بعد. آپ کا مطلوبہ نمبر اس وقت بند ہے، اس کال کے لیے آپ کا بیلنس ناکافی ہے، آپ کا مطلوبہ نمبر اس وقت مصروف ہے. ناظرین یہ وہ جملے ہیں جو فون کرتے ہوئے اکثر آپ کو سننے پڑتے ہیں، لیکن یہ جملے بولنے والی خاتون کون ہیں؟ آج ہم آپ کو اس سوال کا جواب بھی دیں گے، کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس آواز کی مالک، اس آواز کی خالق محترمہ فرحین ملک صاحبہ. فرحین بہت شکریہ آپ کے وقت کا. فائنلی لوگوں کو وہ چہرہ دیکھنے کو مل رہا ہے جس کی آواز وہ برسوں سے سنتے آ رہے ہیں. اور میرے لیے جو حیرانی کی بات یہ تھی کہ یہ مختلف اس طرح کی ساؤنڈ بائٹس ہیں، مختلف اس طرح کی انسٹرکشنز ہیں. مجھے جب آپ کی ویڈیو وائرل ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ ایک ہی لڑکی ہے اور وہ آپ ہیں جو یہ مختلف جو ساؤنڈ بائٹس ہیں ان کے ذریعے آپ اپنا پیغام پہنچاتی ہیں. تو اس کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ یہ سفر شروع کیسے ہوتا ہے فرحین آپ کا؟ پہلے تو میں معذرت چاہتی ہوں، میرا گلا بالکل چوک ہوا ہے، بٹ آئی ہوپ کہ آپ لوگ بالکل کلیئرلی مجھے سن پا رہے ہوں گے. اچھا، یہ سفر شروع ہوا تھا ان 2006 جب میں نے ریڈیو سٹارٹ لیا تھا. اس کے بعد 2010 میں میرے ساتھ ہی میرے کولیگ ہوتے تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ وائی ناٹ تم وائس اوورس کیوں نہیں سٹارٹ کرتی؟ میں نے کہا اوکے صحیح ہے. پھر ہمارے ساتھ ہوتی تھی ایک بہت بڑی وائس اوور آرٹسٹ ہے ماروخ، تو ان کو پاکستان سے باہر جانا پڑ گیا، تو انہوں نے اپنی جگہ مجھے اس نیٹ ورک پہ چھوڑ کے گئیں کہ جی آپ ان کو سکھائیں. اور مجھے بالکل نہیں پتا تھا یہ آئی وی آر کیا ہوتی ہے، کس طریقے سے کام ہوتا ہے، یہ سب کیا ہے. سو مجھے یاد ہے آج بھی کہ جب میں نے ایک لائن مجھے صرف یہ بولنا تھا کہ ویلکم ٹو یو فون کال کرنے کا شکریہ، اور یہ صرف بولنے کے لیے میں نے پورا دن لگا دیا تھا. اور میری ٹیم میں ہوتے تھے رافت لقمان، تو یہ بیچارے لگے رہتے تھے میرے ساتھ. اور بلیو می مجھے یہ آتا نہیں تھا کام، میں نے یہ کام سیکھا ہے ان سے. اور ایلیکس ہوتے تھے، ابھی بھی ان لوگوں نے مجھے سکھایا، اور سیکھتے جی بالکل کرنی پڑتی ہے، کیونکہ بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی انگلش پروننسیشن، اردو کا تلفظ، یہ ساری چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں. تو آج بھی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو پریکٹس مسلسل کرنی پڑ رہی ہوتی ہے، ورنہ کہیں نہ کہیں سے آپ کو کال آ جاتی ہے دیکھیں آپ نے اس دفعہ یہ صحیح نہیں بولا، کیونکہ آبویسلی آپ ایک بینچ مارک سیٹ کر چکے ہوتے ہیں. تو پھر اس چیز سے نیچے آنا، پھر آپ کو پتہ ہے کمپٹیشن کتنا زیادہ ہے، تو اس چیز سے لڑنا، یہ ساری چیزیں بہت ٹف ہوتی ہیں اور آپ کو مسلسل پریکٹس کرنا. اچھا، دیکھنے والے فرحین اس وقت مضطرب ہوں گے کیا واقعی ہی یہ وہی لڑکی ہیں جن کی آواز ہم وقتاً فوقتاً سنتے ہیں؟ تو میں چاہوں گا کہ ایک دفعہ ذرا یقین دلا دیں ہمارے دیکھنے والوں کو کہ ہاں فرحین ملک وہی ہیں جن کی آواز وہ سنتے ہیں. آئی نو آپ کا گلا ابھی تھوڑا سا خراب ہے، پر تھوڑی کوشش کیجئے، مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گی. تو کے الیکٹرک کے صارفین ہوں یا پھر موبائل فون کے صارفین ہوں، کس طرح سے، کیونکہ آج آپ کا چہرہ بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، تو کیا آواز ہوتی ہے، کس طرح سے آپ ان کو مطلع کرتی ہیں؟ ٹیلی کام میں صرف ایک نیٹ ورک پہ میری آواز ہے، بٹ پاکستان میں سب سے زیادہ آئی وی آر اس ٹائم میری آواز میں، کیونکہ صرف اور صرف نیٹ ورکس تو پاکستان میں صرف 5 ہیں، 5 میں سے ایک کی آواز میں ہوں، جو کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے. اس کے علاوہ باقی ہر جگہ کی آئی وی آر، پی آئی اے، اس کے علاوہ جو نجی ایئر لائنز ہیں آپ کی، کے الیکٹرک، پی ڈی سی ایل، اور بہت ساری جو جگہیں ہیں بینکنگ سیکٹر، اور ان ساری جگہوں پہ میری آواز آپ کو سننے کو ملتی ہے. تو ٹیکنیکلی اس ٹائم موسٹ ہرڈ وائس کہہ لیں، یا پاکستان کی سب سے زیادہ چلنے والی، سنی جانے والی آواز میں ہوں. سو اگر بولتے ہیں آپ کا مطلوبہ نمبر اس وقت بند ہے، برائے مہربانی کچھ دیر بعد کوشش کیجئے. The number you have dialed is powered off. Please try later. اس کے علاوہ ویلکم ٹو کے الیکٹرک کال کرنے کا شکریہ. I'm really sorry میرا گلا بہت بری طریقے سے چوکا ہوا ہے، بٹ
नो इशू। आपका मौजूदा बैलेंस इस कॉल के लिए नाकाफी है। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त दूसरी कॉल पर मसरूफ है। बराए मेहरबानी कुछ देर इंतजार कीजिए। The number you have dialed is on another call. Please wait. परफेक्ट, मतलब आपको बिल्कुल वाकई हमें तो यकीन हो रहा है, बल्कि हो चला है यकीन कि ये वही आवाज़ है जिसको पाकिस्तानी, और जैसे कि आपने कहा कि आपकी IVR तकरीबन मुल्क के तमाम बड़े इदारों में इस्तेमाल की जाती है, तो अब वही आवाज़ है। आज हमने चेहरा देखा, ना सिर्फ हमने देखा, नाज़रीन ने देखा, पूरे पाकिस्तान ने देखा है। अच्छा, अगर मैं एक फरमाइश है, वो मेरी टीम की तरफ से फरमाइश है। हमारे प्रोग्राम का नाम आवाज़ है और ये रात 10:05 पर नशर होता है जुमेरात। अगर इसकी IVR आपको करने के लिए हम रिक्वेस्ट करें तो वो किस तरह करेंगे आप? वेलकम टू प्रोग्राम आवाज़ कॉल करने का शुक्रिया। हमारे एंकर से बात करना चाहते हैं तो 1 मिलाएं, अपना मैसेज रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं तो 2 मिलाएं। एक मसला पाकिस्तान में है कि पाकिस्तान में एक ईद नहीं मनाई जाती है, हमेशा 2 ईदों का ऐलान हो जाता है। अगर पाकिस्तानियों को ईद मनाने का ऑप्शन मिले कि मुफ्ती पोपल के साथ ईद मनानी हो तो 1 मिलाएं, और अगर आपने मुफ्ती मुनीब साहब के साथ ईद मनानी हो या रोयत लाल कमेटी के साथ ईद मनानी हो तो 2 मिलाएं। अगर इसको आप प्रेजेंट करें पाकिस्तानियों के लिए तो कैसा रहेगा? वेलकम टू नया पाकिस्तान। अगर आप हुकूमत के साथ ईद मनाना चाहते हैं तो 1 मिलाएं। अगर आप रोयत हिलाल कमेटी के साथ ईद मनाना चाहते हैं तो 2 मिलाएं। नया पाकिस्तान कॉल करने का शुक्रिया। परफेक्ट। बहुत बहुत शुक्रिया फरहीन मलिक। द वॉइस ओवर आर्ट की आवाज़ पूरे मुल्क में सुनी जाती है, आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। दीजिए इजाज़त, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, ईद मनाएं, खुशियां बांटें। अल्लाह निगहबान।